अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। वक्त की चाल देखिए या उसकी ढाल देखिए। आज खबर आई कि हसन और हुसैन नवाज मुख्तलिफ मुकदमात से बरी कर दिए गए और आपको याद होगा कि ये एब्सकॉन्डर्स डिक्लेयर कर दिए गए थे मुख्तलिफ अदालतों से। जिन जिन लोगों को सजाएं हुई उस वक्त, आज वक्त का पहिया कैसा घूम रहा है कि इनको जमानतें मिल रही हैं, जबकि दहशतगर्दी की अदालत ने यह हुक्म सादर फरमाया है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वो वाहिद अकेले नहीं हैं, इनके साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी यहां पर लाकर पेश किया जाए। यह है वक्त का पहिया। अब इस तरफ घूम रहा है, पहले किसी और तरफ घूम रहा था, सो जो उल्टा घूम रहा है उसका ये आप नताइज देख रहे हैं। देखते हैं कितना अरसा इस सिमत में घूमेगा और उसके बाद फिर दोबारा कोई टर्न ऑफ फेट आएगा हमारे सामने। लेकिन हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के साथ कि इस मुल्क में निज़ाम नहीं है। जिसका दिल करता है, जिस वक्त दिल करता है, कभी एक आंख का तारा होता है और दूसरा परसोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर हो जाता है और फिर कुछ अरसे बाद हालात बदल जाते हैं। जो पहले फेवरेट था वो अब नफरत के काबिल हो गया और जो पहले नफरत के काबिल होता है वो आंख का तारा बन जाता है। हमारी सियासत ऐसी है और हमारी सियासत में आज बात कर रहे हैं आसिफ किरमानी साहब से, मुस्लिम लीग नून से। मेरा लगता है कि अगर यही तारीफ उनके ऊपर भी बैठती है कि पहले साहब के साथ होते थे, आंख का तारा होते थे, आजकल किधर है किरमानी साहब? आप दिखाई नहीं दे रहे मियां साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। देखिए, नवाज शरीफ साहब कल भी मेरे कायद थे, आज भी मेरे कायद हैं। मेरी एक आदत है कि जहां मेरी ज़रूरत नहीं होती या मेरी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती, वहां मैं अपनी मौजूदगी ना किसी पे मुसल्लित करता हूं, ना वहां मौजूद होने की कोशिश करता हूं। ये मेरा जिंदगी तो आपकी ज़रूरत खत्म हो गई। आप वो कहते ना, काम खत्म आदमी खत्म। कम मुक गया बंदा, मुक गया, नवे लोग ना दौर है, नवे लोग आगे आ जाएंगे। ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि मेरे दिल में आज भी, क्योंकि मैंने साल हर साल, और आप इसके गवाह हैं और भी लोग, कि मैंने साल हर साल उनको असिस्ट किया है और मेरे दिल में आज भी उनके लिए एहतराम है। आज भी वो मेरे लीडर हैं। हाँ, ज़रूरतें बदलती रहती हैं और उसके बाद कुछ फिर देखिए ना, जब नए लोग आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि पुराने लोगों को जरा साइड पे किया जाए। तो मैं तो ज़ाहिर आंख का इशारा होने से पहले ही वो शख्स हूं जो खुद अपने आप को आपने पहले कल्टी मार ली। सर वैसे मुबारक तो देनी चाहिए आपको, हुकूमत बन गई आपकी पार्टी की, वजीर आजम आपके, वजीर आला पंजाब आपके। बिल्कुल, मैं मुबारक जरूर वसूल करूंगा और खैर मुबारक जरूर कहूंगा कि जाहिर है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी हासिल है। तो मुबारक वसूल करने में तो मुझे कोई अमर माने नहीं है सर। ये लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कितनी हुकूमत है ये? कितनी अपनी हुकूमत है और कितनी भर्ती शुदा लोगों की हुकूमत है? कितनी ली गई है, कितनी जीती गई है, कितनी दी गई है आपके ख्याल में? देखिए काशिफ अब्बासी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन के नताइज थे वो हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं आए। चूंकि हमारा जो नारा था वो था पाकिस्तान को नवाज दो, और फिर आपने देखा होगा कि इश्तिहार भी एक आया जो तमाम अखबारात में इलेक्शन डे से 2 दिन कबल, उसमें भी इश्तिहार में ये वाज़ेह तौर पर लिखा था कि नवाज शरीफ वजीर आज़म। और देखिए, वोट बैंक जो है वो तो नवाज शरीफ साहब का है, बाकी तो सब नवाज शरीफ सर। अब तो वो भी, अब तो लगता है वो भी काफी खत्म हो गया है। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, तो जैसा भी जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ साहब का, बाकी तो सब तो फैली है ना उस वोट बैंक के। अच्छा, अब आपका ये सवाल कि जी वोट बैंक कम हुआ कि नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो नंबर ऑफ वोट्स इस दफा मुस्लिम लीग नून ने हासिल किए वो पिछली निस्बत थोड़े ज्यादा थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जिस चीज की तवक्को की जा रही थी कि एक सिंपल मेजोरिटी की, वो हमें सिंपल मेजोरिटी ना मिल सकी। अच्छा, एक बात बताएं, वैसे इससे आगे चलते हैं, ये सारा पूरा नक्शा आप खींचेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। मेजोरिटी नहीं मिली तो मियां साहब नहीं, नवाजा नहीं गया, शहबाज दिया गया पाकिस्तान को। कितनी सीटें आपके ख्याल में असल में जीती है मुस्लिम लीग नून? अगर आप फेयरली बता सके तो, अगर नहीं बता सकते तो उसको छोड़ देते। नहीं, मैं इस बारे में कोई देखें को हतमी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर
اور سر اندازہ کیا سرائی کر لیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو بھی شکایات ہیں، چونکہ ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارا خیال تھا کہ وہ جیتے ہوئے ہیں اور وہ جیتیں گے، لیکن وہ بھی ہارے ہیں. یعنی یہ عجیب الیکشن ہوا ہے کہ جو جیتا ہے وہ مبارکباد قبول کرنے میں ہیزیٹنٹ ہے، اور جو ہارا ہے وہ تو ہارا ہی ہوا. خیر وہ بیچارہ افسوس لینے یہ جو کو تیار جیتا نہیں. ہوا کیوں مبارکباد وصول نہیں کر رہا؟ کتنے لوگ، کوئی سر ایسا ہے سر؟ ویسے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، بے شک تفصیل میں نہ چاہیے گا. کتنے لوگوں کو آپ نے مبارکباد کے لیے فون کیا اور انہوں نے کہا نہیں یار رہنے دو، تانوں بھی پتہ ہویا کی؟ میں نے تو نہیں کیا، لیکن جو میرے جاننے والوں نے، جس طرح انہوں نے جو مجھے بتایا کہ وہ کہتے ہیں جی ہارنے والا بھی مایوس ہے اور جیتنے والا بھی مایوس ہے. تو میری لیکن ڈائریکٹ میں نے کسی کو مبارکباد نہیں دی. لیکن آپ کا سر ووٹ کون سے حلقے میں؟ آپ کا لاہور رہتے ہیں نا آپ؟ میں لاہور میں، اور میرا حلقہ نمبر تھا NA128. ماڈل ٹاؤن. ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، شادمان، سارا یہ تھا. سر آپ تو آپ کے حلقے سے تو اون چودھری، آپ سے تو نون لیگ ویسے نہیں جیتی. دیکھیں، میں ووٹ ڈالنے جب گیا تھا، میں پہلے بھی آن ریکارڈ ہوں کہ چونکہ اس حلقے میں میرے میں مسلم لیگ کا کوئی امیدوار نہیں تھا، اور پھر ہماری لیڈرشپ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اون چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار نہیں ہیں. تو وہاں ایک MP صاحب تھے مسلم لیگ نون کے جن کا شیر کا نشان تھا، میں نے ان کو ضرور ووٹ ڈالا، لیکن میں نے اون چودھری صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا. کیا ہیں کرمانی صاحب، آپ نے اس وقت لاہور کے سب سے بڑے لیڈر کو ووٹ نہیں ڈالا جس نے 1,75,000 ووٹ لیا؟ دیکھیے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا اپنا کاشف عباسی صاحب کے انہوں نے کتنے ووٹ لیے یا کتنے ووٹ ان کو دلوائے گئے، یہ بحث چھوڑ کے ایک جو جینون مسلم لیگی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو نظریاتی مسلم لیگی ہے، ایک جو بائی برتھ مسلم لیگی ہے، ایک جو پیدائشی مسلم لیگی ہے، وہ کسی نان مسلم لیگی کو کیسے ووٹ دے؟ مجھے یہ بتائیے. اور خصوصاً اس حالات میں کہ یہ کل تک تو ہم لوگ اور وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا کہتے رہے. آج اون چودھری صاحب ہوں، آج غلام سرور صاحب ہوں، آج جہانگیر ترین صاحب علیم ہوں، خان صاحب ہوں، علیم میں خان. کھل کے بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ 9 تاریخ تک، مئی تک تو یہ لوگ PTI کا حصہ تھے. اس کے بعد یہ استقامت پاکستان پارٹی میں چلے گئے، پھر ان کے لیے حلقے کھلے چھوڑے گئے، اور جو ورکرز جون سے تھے ہمارے، جن کا حق بنتا تھا، ان کی تو حق تلفی ہوئی نا. تو اس لیے میں تو ان کو لوٹوں کے زمرے میں شمار کرتا ہوں. اور دوسرا، ان کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے میں نے ویسے ایک بات بتائیں، آپ کے حلقے میں کتنے لوگ آپ کو ملے جنہوں نے کہا اسی پانا مسلم لیگ نون نو سی ووٹ ڈالنا تھا لیکن اون چودھری کی وجہ سے نہیں ڈالیں گے؟ ملے اور لوگ بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ تھے، مطلب جن لوگوں کو میں الیکشن ڈے والے دن ملا، تو وہاں جو مجھے ٹرینڈ نظر آیا تھا، جب رزلٹ آیا تو مجھے حیرت ہوئی. سر وہ تو اون چودھری کو بھی حیرت ہوئی تھی، اس نے چھڑ دیا انہوں نے ہوں حیرت، لیکن اسی تے ظاہر انہوں نے ووٹ ہی نہیں پایا، تو اسی تے میں خواہ حیرت کا شکار کیوں ہوئی. اور آپ کو حیرت یہ ہوئی کہ اون چودھری جیت کیسے گئے؟ یہی حیرت تھی آپ کی؟ مطلب یہ میں نہیں صرف کہہ رہا، یہ پورے اس حلقے کی ایک پلس آپ سمجھ لیجئے، چونکہ نظر آ رہا تھا نا، کوئی میں وہاں کوئی جو دیکھ سکتا تھا، جو محسوس کر سکتا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس وقت اس حلقے میں ہوا کدھر چل رہی ہے. اب میں کیسے اس ہوا کے مخالف آپ سے بات کر لوں؟ میں نے جو دیکھا ہے میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہوا سلمان اکرم راجہ یا تحریک انصاف کے حق میں چل رہی تھی؟ دیکھیں، ہوا جو سی تھی جو میں نے دیکھا، وہ یہ اون صاحب کے حق میں نہیں چلتی. جو میں نے محسوس کیا، جہاں میرا پولنگ سٹیشن تھا، کیمپ تھا، وہاں کی میں بات کر رہا ہوں. سر یہ نون کتنی سیٹیں جیتی ہے لاہور شہر سے 14 میں سے؟ اندازہ یہ تو آپ کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے، آپ بتائیں گے ٹی وی پر کہ نہیں؟ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نون کو زیادہ سیٹیں جیتنی چاہیے تھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک ایسا الیکشن ہوا ہے جو ایک بدقسمتی سے متنازع شکل اختیار کر گیا، کہ جو پیور شور شارٹ کینڈیڈیٹس تھے ہمارے، وہ بھی لوز کر گئے. مثال کے طور پر آپ کو بھی پتہ ہے، لاہور سے سعد رفیق ایک تگڑا امیدوار تھا، وہ ہار گئے. رانا ثناء اللہ ہار گئے. گجرانوالہ سے دستگیر ہار گئے. سر فیصلہ آباد تو آپ سویپ ہوئے، گجرانوالہ کی 6 میں سے 4 سیٹیں آپ نے ہاری. باقی دونوں بھی امیدوار کہہ رہے ہیں جی فارم 45 ہمارے پاس ہے، ہم ساری جیت کے آئے ہیں.
مسئلہ یہ ہے سر کہ میں لاہور تک اس لیے محدود کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے دوست، آپ کے نون لیگ کے دوست لاہور میں ظاہر ہے جو اندر پارٹی کے دوست ہیں وہ بھی ہیں، ویسے اندازاً کیونکہ ہماری خبر تو یہ تھی کہ 2 سیٹیں مسلم لیگ نون یا 3 جیتی ہوگی ایٹ بیسٹ، 2 کا کہا جا رہا ہے. نہیں میرا نہیں خیال. آپ اس طرح اس کو دیکھیے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم سیٹیں جیتی. اصل سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ اس پر سوچنا چاہیے کہ کم سیٹیں کیوں جیتی. میں اس پہ آ رہا ہوں، یہ میرا اگلا مرحلہ یہی ہے کہ یہ ڈاؤن فال کی بڑی وجہ کیا ہے. اصل سوال تو یہی بنیادی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر، میاں صاحب کی سیٹ کے بارے میں بڑا رولا ہے. اب تو نون لیگ کے لوگ اٹھ کے کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کی سیٹ ہاری ہوئی ہے، میاں صاحب ہار گئے تھے. اب میاں صاحب جب لاہور ہار جائیں تو کوئی اور کیسے جیتے گا لاہور سے؟ نہیں، میں کاشف صاحب بڑے ادب سے آپ سے ذرا اختلاف کروں گا. نواز شریف صاحب کے ساتھ چونکہ میں نے بہت عرصہ گزارا اور مجھے معلوم ہے کہ ان کے بڑے ڈیپ روٹس ہیں پورے پاکستان میں، پنجاب میں بھی اور لاہور میں خصوصاً. 40 سال پر محیط ان کی ہے خدمت، لاہور کی، پنجاب کی، پاکستان کی. اور پھر جو ووٹ آپ دیکھیے جو فرق ہے وہ 70-80 ہزار کا ہے ڈفرنس جو میاں صاحب کی لیڈ ہے. ہاں یہ بات اب وہاں کہہ سکتے ہیں جہاں چند 100 کی لیڈ ہو، 1-2-3 ہزار کی لیڈ ہو، وہاں تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں اتنی براڈ اتنی زیادہ لیڈ ہو 70-80 ہزار کی، آئی ڈونٹ تھنک سو. سر ادھر تو سر ایتھے لکھ دی لیڈ گئی ہے. لوگوں کے پاس فارم 45 ہے. میں اس حلقے کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں آزاد امیدواروں کے پاس فارم ہے 45 کے، جی میں 1,70,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہوں یا جیت رہی ہوں. اور آپ اسی لیے تو اس کو فارم 47 کا الیکشن کہا جا رہا ہے نا، کہ 45 جو مرضی کہتا ہو 47 جاری کر دیے گئے. اس کا کاشف بھائی ایک بڑا آسان طریقہ ہے، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں جو جیسے آپ فرما رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی ہے، ٹریبیونلز بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، سپریم کورٹ بھی ہے، وہ کیوں نہیں جاتے وہاں جا کے؟ بجائے اس کے کہ وہ میڈیا پر یہ چیزیں لا رہے ہیں. اگر کسی بھی حلقے، میں نواز شریف صاحب کے نہیں کسی بھی حلقے کی بات کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس وہ فارمز موجود ہیں اور وہ ٹیلی نہیں کر رہے تو why they are waiting for what they are waiting for؟ سر وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کا ہونا کچھ نہیں ہے. یہ جب فارم 47 دیے جاتے ہیں نا، یہ سوچ کے دیے جاتے ہیں کہ نا ٹریبونل دیکھیں 2 جج ہیں، 2 ٹریبونل ہیں جس نے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک سینکڑوں پٹیشن سننی ہے جو جائیں گی ان کے پاس. تو یہ ہونا کچھ نہیں ہے. یہ تو ہم اپنی دل لگی کے لیے آپ کے ساتھ ویسی مزے کی بحث کر رہے ہیں کرمانی صاحب. میں تو کہتا ہوں کیونکہ تسی لاہور دے ہو نا، تو آڈا مسئلہ کہ پالیٹکس یو ایٹن بریڈ پالیٹکس آپ نے ساری دیکھی ہے، یہ اس لیے تاڑے کو پوچھ رہے ہیں. میں عرض کرا نا تانوں، میں آنیسٹلی میں سمجھدا ہاں کہ جڑا حقدار ہے انہوں دا حق ملنا چاہیے. پہلے تو سر وہ آواز چکنی چاہیے تھی نا تانوں، پہلے آواز اٹھائے اور کہیں ہاں ہارے وہ کو جتایا گیا ہے، جتائے وہ کو ہرایا گیا، جیتے وہ کو. میں کاشف صاحب آپ میرا ٹویٹ دیکھ لیں، میں ریکارڈ پہ ہوں الیکشن کے نیکسٹ ڈے، آپ سکرول کر کے دیکھ لیں. میں نے کہا تھا کہ وہ عوام کے ووٹ کی عزت کی جائے، جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. میں تو آن ریکارڈ ہوں، لیکن میں تو بات ہی کر سکتا ہوں نا، میں کوئی براہ راست متاثر فریق تو ہوں نہیں. جو متاثر فریقین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں جائیں، اتنے پٹا پٹی کرن، اتنے جا کے ماتم کرن، کوئی نہ کوئی تو سنی لے گا انہوں دینا جی، اگر انہوں نے کوئی واقعی شواہد نے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کرمانی صاحب، یہ تو ہو گیا کہ حالات کیا بنے. مسلم لیگ نون اتنی کم سیٹوں پر کیسے آگے، ذرا اس کی طرف دیکھیں، پہنچے کیسے یہاں تک؟ یہ آپ کا سوال ہے. اس میں مجھے کیا حکومت بنی وجہ پی ڈی ایم 1 کے ساتھ ڈیلنگ مسلم لیگ نون کی اصولوں کی قربانی کون سی سب سے بڑی وجہ؟ یہ ساری وجہ اکٹھی ہو کے مسلم لیگ نون کی ڈاؤن فال کی وجہ بنی، جس میں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ قربان کیا گیا وزارت عظمیٰ کے لیے. میں اب آپ کو 1 منٹ مجھے دیجیے گا. دیکھیے ہماری توقع کے برعکس نتائج آئے. کیوں؟ دیکھیے اس میں ایک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ نواز شریف صاحب 4 سال چونکہ لندن میں تھے اور وہ علاج کے سلسلے میں اور وہ غیر فعال تھے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ فیکٹر بنا. اس کے بعد جب وہ تشریف لاتے ہیں واپس، سر اس تمام کے باوجود میں معافی چاہتا ہوں، ایک ایک کر کے چلتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، وہ لندن میں تھے، تمام ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون جیتی، سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف جیتی، اور آپ چیخ چیخ کر سارے یہ کہتے تھے کہ ہم سٹنگ گورنمنٹ کو ہرا رہے ہیں. ہر بائی الیکشن میں ہرایا آپ نے ان کو شروع میں جب تک ان کی حکومت تھی. سو ان کا لندن ہونا، غیر فعال ہونا وجہ نہیں بنا. نہیں
تو پھر وہی الیکشن ضمنی ہم نے ہارے بھی تو صحیح، کیونکہ آپ حکومت میں آ گئے نا سر، اسی لیے میں نے وجوہات جو بیان کی اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ قربان کرنا، پاور پالیٹکس کرنا، آپ کے خیال میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ تمام وجوہات ہیں. اب آپ نے مجھے چونکہ 1 بائی 1 بات نہیں کرنے دے رہے، تو جو آپ نے فرمایا ہے یہ تمام وجوہات ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے میاں صاحب کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، بڑے عرصے سے میاں صاحب کے ساتھ آپ کی بھی ایسوسیشن ہے، میری بھی ہے، کہ میاں صاحب نے ماضی میں جب بھی الیکشن کیمپین ہوئی ہے تو میاں صاحب کے، چلے میں 2013 کی مثال دے دیتا ہوں، 18 کی دے دیتا ہوں، 2013 میں کم و بیش میاں صاحب نے 40-50 جلسے تھے ان کے 60 کے قریب، ایگزیکٹ نمبر اسی کے درمیان ویری کرتا ہے، 2013. اچھا، اور پھر ان جلسوں میں کیا خصوصیت تھی کہ وہ ہر صوبے میں ہم گئے، اور صبح جاتے تھے، ہم نکلتے تھے 6 بجے ٹیک آف کرتے تھے، اور ہم رات کو 12-1 بجے آتے تھے. اچھا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دفعہ میاں صاحب کے جلسے تھے وہ اس تواتر سے نہیں رکھے گئے یا نہیں کیے گئے، کیونکہ گل ہو گئی سی، سن لو نا، کیونکہ گل ہو گئی سی نا سر، ادھر بھی میں آ رہا ہوں، میں ادھر بھی آ رہا ہوں کہ جڑے میاں صاحب دی جنہوں نے الیکشن کیمپین مینج کیتی ہے، اے سوالوں کو پوچھنا چاہیے کہ تسی میاں صاحب دی جڑی کیمپین سی، جس طرح میاں صاحب دا ایک مزاج ہے سی کہ وہ دن 6-6 4-4 5-5 جلسے کرتے رہے، وہ کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 1. دوسرا جو آپ نے یہ لفظ فرمایا، بالکل دیکھیں پبلک کا سینٹیمنٹ جو سا ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت اپوزیشن کے طور پر لوگ عمران خان کو دیکھ رہے تھے. پھر کچھ کیسز ایسے تھے، اسپیشلی ایک آدھ ایسا کیس تھا جو میں کہتا ہوں جس کا فیصلہ یہی آتا بے شک، لیکن یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے جو فیصلہ عدت کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جب آیا اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خواتین کی لائنیں میں نے لگی دیکھی کہ جو شاید عام حالات میں ووٹ نہ ڈالتی، انہوں نے بھی غصے میں آ کے ووٹ ڈالا. ایک پھر آپ کا منشور بہت لیٹ آیا، 8 دن پہلے آپ کا منشور آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کیونکہ جو سینئر کے لوگ ہوتے ہیں، سیزن لوگ ہوتے ہیں، سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، جو جذبات کی راہ میں نہیں بہتے، وہ ایبزارب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جماعتوں کے منشور اور اس کے بعد مائنڈ میک اپ کرتے ہیں. ایک یہ. پھر ایک اور اہم فیکٹر تھا کہ جب میاں صاحب تشریف لے آئے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو امیدوار تھے وہ بھی کو ٹھنڈے پہ گئے کہ جی چلو میاں صاحب آ گئے نے تے بس ہوں تے ستے خیراں. ایک تو انہوں نے ایفرٹ نہیں کی جو ان کو انڈیویجولی کرنی چاہیے تھی. اور سب سے بڑا فیکٹر جس کی طرف شاید آپ نے اشارہ کیا یا نہیں، وہ تھا آپ کا 60% پلس یوتھ. کون سا؟ جو مڈل کلاس کا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، جو اور جاب لیس بھی ہے. اس نے اس سسٹم کے خلاف ریوولٹ کیا ہے کاشف عباسی صاحب، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے پیچھے مڑ کر کہ اس کے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کو ڈگری دلانے میں، اس کے باپ کی ماں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، اور جب وہ ڈگری ملتی ہے اور وہ جب وہاں جاتا ہے اور میرٹ پہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو اشرافیہ کا ناک دستا ہے، وہاں اس کو میرٹ پر سفارش جون سی ہوتی ہے اس کا میرٹ کھا جاتا ہے. یہ جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سسٹم کے خلاف یوتھ نے ووٹ ڈالا، میاں صاحب اس سسٹم کے نمائندے بن کے اس الیکشن میں آئے. اچھا سنیں، ہماری غلطی کیا تھی کہ ہمارے پاس جو 4 سال تھے، جو میاں صاحب یہاں نہیں تھے موجود، ان 4 سالوں میں ہم اس سیکشن آف دا یوتھ، جس کو میں کہتا ہوں ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کا یوتھ، اور وہ جو اوپر سے جاب لیس تھا، اس کو ہم اٹریکٹ نہیں کر سکے، اپنی طرف لا نہیں سکے، اس کو کوئی ہم تسلی تشفی نہیں دے سکے. ماننی چاہیے یہ اپنی غلطیاں. ٹھیک ہو گیا. ساری آپ کی اس یوتھ کو نہیں مائل کر سکے، لیکن یہ پاور پالیٹکس کہاں سے آئی؟ میاں صاحب کا آخری الیکشن تھا جس میں ان کو اپنی لیگیسی بنانی چاہیے تھی. کہتے میں اصول کے ساتھ کھڑا رہوں گا، جیسے انہوں نے 2-3 حکومتیں ماضی میں قربان کی بھی، کہ حکومتیں قربان کی، سابق آرمی چیف کو گھر بھیجا، 99 آپ کو یاد ہے، آپ کو 2014 اور 17 یاد ہے. کیا ہوا اس نواز شریف کو جس نے پھر ڈیل کر لی؟ اس نے کہا کہ میں نمائندہ بننے کو تیار ہوں. سب قربان کر کے کیوں پار پالیٹکس کی انہوں نے؟ نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب سن لیجئے گا، آپ نے بات کی اور میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں ظاہر ہے اس کے بعد پتہ نہیں میرا کیا اشر ہوگا، لیکن اللہ مالک ہے. لیکن میاں صاحب کے جو یہ خواہش ہے ان کی، اور جو بڑے عرصے سے تھی، اس خواہش میں ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جو میجورٹی،
ان کی اپنی علیحدہ ضروریات تھیں. وہ ہو سکتا ہے میاں صاحب نظریاتی ہوں, وہ نظریہ ضرورت کے تحت چلنا چاہ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تھوپتے نہیں کسی پر. جو میجورٹی ڈیسیژن ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو, جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ایشو آیا تھا تو میاں صاحب تو اس کے حق میں نہیں تھے. ایون جب سر آپ کو کس نے کہا, جتنی کہانیاں میں نے سنی, آپ اس ٹائم لندن میں تھے؟ سن لو لینا حضور سر میں صرف پوچھ رہا تسی لندن سو میری گل تے میں ادھر تو پہلے لندن گیا سا. میاں صاحب 2019 وچ جدو تشریف لے گئے نے نومبر چ, تے میں دسمبر 2019 گیا سا, ادو کسی نو ملتے نہیں سن. تے بہرحال جو میں اتوں اخذ کیتا اس اپنی انہوں دی میری میٹنگ تو کہ میاں صاحب جڑے سن وہ اس ایکسٹینشن دے ووٹ دے حق چ نہیں سن. لیکن پھر ظاہر ہے یہاں سے پارٹی کے کچھ لوگ گئے, انہوں نے جا کے میاں صاحب کو کنونس کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں بے بس کیا, اور پھر وہ ہیوی سر ہارٹ. میں اس نواز شریف کو نہیں جانتا جس نواز شریف کو آپ مجھے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسا ہوا کیا آپ کرمانی صاحب آپ میرے سے اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ آپ اس نواز شریف کو جانتے ہیں جس نے 4 بندیاں نے جا کے گل کہی, تو میاں صاحب نے کہا ہاں میرا اصول کچھ اور کہتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اصول رول دوں, کمپرومائز کر جاؤں, میں اصول کو نالی میں ڈال دوں. تو چلو ٹھیک ہے, آپ کے کہنے میں میں ڈالتا ہوں. مجھے تو وہ نواز شریف نہیں سمجھ آتا, یاد ہے, ورنہ اگر یہ وہ نواز شریف ہوتا تو اس نے تمام تر اپوزیشن کے باوجود, آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی میٹنگز آپ جانتے ہیں, جب کہا گیا سر یہ نہ کریں یہ نہ کریں, میاں صاحب نے کہا نہیں این جی ہوئے گا. آپ کو کیا یہ بات پتا نہیں ہے؟ میں بہت سے مثالیں آپ کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں. میں آپ کو بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں میاں صاحب کوئی اپنا مائنڈ میک اپ کر کے بیٹھے, 1-2 اوکیزن ایسے بھی تھے. یہ میں پاناما اور جے آئی ٹی کے درمیان کی بات کر رہا ہوں, جب ابھی جے آئی ٹی کا فیصلہ آنے میں کچھ دن باقی تھے. تو میاں صاحب کی سوچ کچھ اور تھی, لیکن اس سوچ کا ان کے ساتھیوں نے ان کو ساتھ نہیں دیا تھا. کیا سوچ تھی کہ ریزائن کر دوں؟ وٹ ایور جو سر بتائیں تو صحیح نا, کیونکہ میں بھی اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. جو دوست آپ لوگ مشورے کرتے ہیں. اب میاں صاحب کا یہ خیال تھا کہ چونکہ انہیں انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے, اور واقعی نہیں تھی, نظر آ رہا تھا, تو اس پر ان کا خیال تھا کہ اس کو میں سٹیپ ڈاؤن کر کے اور پھر پبلک میں چلا جاؤں, ان کو بتاؤں, کیونکہ ایک پرائم منسٹر کے تو ہاتھ بندھے ہوتے ہیں نا, ایک حد تک بات کر سکتا ہے. تو لیکن اس میٹنگ میں مجھے یاد ہے, اور میں یہ بھی عرض کر دوں, اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے. تو جتنے آپ کے وزراء تھے, ان کسی نے کہا جی کہ میری تو پتہ نہیں فلانی کوئلے کی آ رہی ہے, پتہ نہیں کھیپ آ رہی ہے, کسی نے کہا جی میرا تو بجلی کا منصوبہ, کسی نے کہا جی میری تو فلانا منصوبہ مکمل ہونے کو ہے. میں نے نارملی بات نہیں کرتا, لیکن اگر میاں صاحب کو یاد ہو میں نے وہاں بات کی تو میاں صاحب نے کہا تسی بھی کوئی گل کرنی, میں کہا جی. تو میں نے انہیں کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ الیکشن اناؤنس کر دیں, یہ ساری جے آئی ٹی ہوا میں تحلیل ہو جائے گی, لوگوں کا اور طرف چل پڑے گا, جس کی 1-2 لوگوں نے تائید بھی کی. لیکن اس پر بھی جو وہاں ہمارے سینئر قائدین بیٹھے تھے انہوں نے اس چیز سے اتفاق نہیں کیا, اور پھر میں نے اٹھ کر ایک پرچی لکھی اسی وقت, اور وہ میں نے میاں صاحب کی ٹیبل پہ ان کو جا کے سامنے رکھ دی. اس پہ میں نے کچھ لکھا تھا جو انہوں نے پڑھا, اور پڑھ کر انہوں نے اس کو مروڑی بنا کر جب پھینکنا چاہا تو میں نے کہا نہیں مجھے دے دیجئے, میں جیب میں رکھ لی. میں کیا لکھا تھا اس پرچی پہ؟ سر ریزائن کر دو, نہ سنو اے کیا ہونا تھی؟ نہیں, میں نے اس میں لکھا تھا کہ سر آپ بہادر ہیں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں ہیں, یہ لکھا تھا میں. تو ابھی بھی بہادر ہیں اور ہارے ہوئے لشکر میں ہی ہیں. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس شخص کو جو پاکستان کو بنا رہا تھا, بنانا چاہتا تھا, اگر اس کے ساتھی اس کو مجبور کر دیں تو وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں. پھر آپ کہیں گے جی وہ ڈکٹیٹر ہیں, وہ سویلین ڈکٹیٹر ہیں, وہ اپنی ویٹو کر دیتا ہے. اگر وہ مشاورت کے ساتھ چلے تب بھی وہ گناہگار نواز شریف, مشاورت کے ساتھ نہ چلے ویٹو کرے تو تب بھی گناہگار. تم چھوڑے پر میں کرمانی صاحب جس نواز شریف کو جانتا ہوں وہ نواز شریف پر مجھے کچھ سٹوریاں اور پتہ ہیں آپ کی پارٹی کے اندر سے. اب آپ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو جو 3 بندے جس جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے میاں صاحب دوسری طرف چل پڑتے تھے. 2-3 نہیں, مطلب زیادہ تعداد میں تو چلے 8-10 کر لو. ایک کچن کیبنٹ 5-7 کی 8 کی ہوتی ہے نا, 10 کی ہوتی ہوگی کچن کیبنٹ, کتنے بڑی کچن کیبنٹ ہوگی. سو آپ مجھے کوئی اور مریم نواز کس سائڈ پر تھیں ویسے سارے میں؟ وہ اس زمانے میں تو جب یہ ہوتی تھی میٹنگز تو وہ زیادہ خاموش رہتی تھی. یہ میں 2013
آنورڈز بات کر ابھی جب ڈیل کی ہے میاں صاحب نے، جب گل ہو گئی میاں صاحب کی، اس وقت تو پھر مریم نواز کا بھی پریشر ہوگا کسی ایک راستے پر کہ ادھر چلنے یا ادھر چلے. کیا بات کر رہی تھی وہ اس ٹائم؟ نہیں، مجھے سچی بات ہے، میں مریم بی بی کے ساتھ نہ میں نے کام کیا ہے، ان کی ایک اپنی ٹیم ہے، اور مجھے سچی بات ہے مریم بی بی کے بارے میں مجھے نہیں لیکن معلوم. ایک امیج بنایا مریم نواز شریف صاحبہ نے جب وہ باہر آئیں، انہوں نے ایک فائر برانڈ امیج، ایک ریٹیلیٹری خاتون، دلیر، ٹیکنگ آن دی اسٹیبلشمنٹ، نہیں کریں گے یہ. واٹ ہیپنڈ؟ یہ سارے کے سارے بیٹھ کیسے گئے، گھٹنوں پہ کیسے آ گئے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں میں آپ نے تو خود کہا نا، دیکھیں پاور پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو فیورز ایکسٹینڈ بھی کرنی پڑتی ہیں اور اس کے بدلے آپ کو فیورز ملتی بھی ہیں. یہ تو بڑا ایک سمپل سا ہے نا، 2+2 4. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی بڑی لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے صرف طاقت کی پالیٹکس کرنی ہے، پاور پالیٹکس کرنی ہے. چھڈو اس نہیں، پاکستان میں کب پاور پالیٹکس نہیں ہوئی؟ چھوڑے نا سر، وہ تو دنیا کے بہت سے ملک میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس میں پاور پالیٹکس ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اصولی پوزیشن بھی لے لیتے ہیں نا. اگر یہی بات آپ مجھے آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سی پاور پالیٹکس نہیں ہوتی، تو پھر کیا وجہ تھی، کیا ضرورت تھی پہلے لڑنے کی اتنی دفعہ؟ کہہ دیں گے نہیں سر اتنے ملک یہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے، چونکہ یہ جو پاور پالیٹکس ہے اسی کا شاخسانہ ہے جو آج پاکستان جس نہج پر کھڑا ہے آ کر. یہ اس کی بنیادی وجہ دو ہے میں سمجھتا ہوں. ایک پاور پالیٹکس جو اس ملک میں عرصہ دراز سے چل رہی ہے، اور دوسرا کہ کمرشلائز ہوئی پالیٹکس. ایبسولوٹلی سر. اور اس پاور پالیٹکس کے مورے بنے ہیں نواز شریف صاحب. آئے نا اس طرف بھی، سر اس طرف بھی آئے نا. ایبسولوٹلی کمرشلی غریب آدمی، سفید پوش آدمی نہیں لڑ سکتا، الیکشن لڑنے کا سوچ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو ایک آپ نے سیاست کو مہنگا کر دیا، اور معافی چاہتا ہوں میاں صاحب مورے بنے اس طاقت کی سیاست کے، اور وہ بار بار بنے ہیں، پہلی دفعہ نہیں بنے. سر 80 سے آپ دیکھیں لوگوں کا، ہمارا بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہی از ڈیلٹ ود دا پاسٹ بھول چکے، آگے بڑھا ہے. لیکن 2024 میں انہوں نے پھر ثابت کیا کہ وہ پرانے نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے ڈیل ہی کرنی ہے، انہوں نے گل ہی کرنی ہے لوگوں نے. بریک کے بعد اس کا مجھے جواب دیجیے گا، یا کوئکلی 2 لائنوں میں بھی جواب دے دیں، اس کے بعد لے لیتا ہوں سر. اب بریک لے لیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ناصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرمانی صاحب، بات ہو رہی تھی میاں صاحب کی اور ان کے فیصلے کی، اور ویلنگ ڈیلنگ کی. وہ ڈیلیں کر کے آئے، انہوں نے سارا کچھ کیا. کیا بے بس ہو گئے، مورا بن گئے، بے بس ہوئے اپنی بیٹی کے سامنے یا اپنے بھائی کے سامنے؟ نہیں، نہ ڈیل کی، نہ ڈیل ہوئی، نہ اپنا مورا بنے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں سر سچ بول رہے ہو، میری پوری کرن نہیں نہ دے دے ہو. دیکھو میاں صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ پریگمیٹک ہو گئے نے ذرا. انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی جڑیاں نے انہوں نے کنونس کیتا گیا ہے. چونکہ دیکھیں آج آپ اگر دیکھیں ان کا ایک بیان ہے، ٹھیک ہے، آج انہوں نے اس بیان میں کہا ہے کہ جی IMF کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی، عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے. آپ اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ نواز شریف کو آج بھی جو کامن مین ہے اس کی تکلیف کا احساس ہے، مہنگائی کا، غربت، بے روزگاری کا. باقی یہ بات ہمیں ویسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے ڈیل کو پریگمیٹک کا لفظ دے دیا. آپ نے کہا ڈیل نہیں، پریگمیٹک، گراؤنڈ ریالٹی. اتنی خوبصورتی سے وہ میرے ذہن میں جو مثال آ رہی ہے ساڈی پٹواری دی مثال ہے، وہ کوئی زیادہ ٹی وی تو سنانے والی نہیں کہ ہے تو وہی، لیکن تسی لفظ کوئی اور استعمال کر رہے ہوتے ہستے. نہیں، سچی بات ہے. میں کاشف صاحب عرض کروں آپ کو کہ ملک جن حالات میں اس وقت جس نہج پہ آ گیا ہے، اس میں ہمیں اب ان تمام چیزوں کو نہ کیا ماضی میں ہوا، ایکسٹینشن دینا ٹھیک تھا غلط تھا، اس کا نقصان ہوا. 16 مہینے کی PDM کی گورنمنٹ جون سی تھی جس میں مہنگائی ہوئی، اللہ کے ڈیفالٹ سے بچایا شہباز شریف کی گورنمنٹ نے، کریڈٹ ہے اس کا، لیکن جان توڑ جان لیوا مہنگائی ہوئی. یہ سب چیزیں، اس کا نقصان بھی ہوا ہمیں الیکشن میں، اس کا اثر بھی آیا. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب یہاں سے ہمیں آگے چلنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے جو ریئل ایشوز ہیں، کیا یہ گورنمنٹ جو بنی ہے ان ریئل ایشوز کو یہ ریزالو کرے گی. سر کیا تو پہلا سوال تو یہ ہے کرمانی صاحب، کیا یہ ریئل گورنمنٹ بنی ہے؟ اچھا بن گئی نا، مطلب لوگوں کے، میں مانتا ہوں، میں نے تو آپ کو کہا کہ لوگوں کے الیکشن پہ بھی تحفظات ہیں،
یو کین ناٹ پلیز ایوری بڈی. لیکن اب جو اویلیبل آپ کے پاس سیٹ اپ ایک ہے, یہ جو سسٹم ہے جو کہ چہرے تبدیل کرتا ہے, حالانکہ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ سسٹم ہے جو امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرتا ہے. میری بات سنیں, پی ڈی ایم گورنمنٹ ایک سٹنٹ لگا چکی, اس کے کارنامے سامنے آپ خود مانتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ الیکشن آ رہے ہیں. وہی پی ڈی ایم گورنمنٹ دوبارہ آ گئی ہے. وہ جو پہلی باری جو کہتے ہیں جڑے اتھے کوڑے, وہ لنڈن جا کے بھی کوڑے, جو پہلی باری نہیں کر پائے وہ دوسری باری کی کرن گے؟ نہیں, وہ میں آج کرنا نا ایدے وچ اینو صرف تسی صرف پی ڈی ایم دا نام نہ دیں آپ اس کو. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے, اس میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ بھی اسے شامل ہے, اور اس حکومت کو جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے. ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے نا یہ. اچھا, اب سر مانے نا, یہ تو مان لیں کہ یہ ہائیبریڈ گورنمنٹ. بھائی مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں آج تک مجھے ایک گورنمنٹ بتا دیں 1958 کے آنورڈز کہ کوئی ایک کنٹرول ڈیموکریسی یا ہائیبریڈ کے سوا ایک گورنمنٹ بتا دیں. 2013 کی نواز شریف کی گورنمنٹ ہائیبریڈ گورنمنٹ تھی, آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان میں ہمیشہ کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے. یہاں کبھی آپ مجھے بتائیں جینوئن ڈیموکریسی رہی ہے اس ملک میں جو قائد اعظم چاہتا تھا, وہ کبھی رہی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب باقی اپنی چیزیں جو سائڈ پہ رکھیں. لوگوں کے اگر ہم ان بحثوں میں الجھتے رہے, مباحثوں میں الجھتے رہے, تو ہم وہیں کھڑے رہیں گے آج سے 6 مہینے بعد بھی. اصل جو لوگوں کے ایشو ہیں, لوگوں کو روزگار چاہیے, لوگوں کے کچن کے چولہے جو سے ٹھنڈے ہو چکے ہیں, جابز کریشن کا ایشو ہے. اب یہ ایشوز ہیں. اس طرف اب جیسی بھی آپ کو پسند آئے حکومت, نہ آئے, کسی کو اچھی لگے کسی کو بری, اب بن گئی ہے. اب اسی سسٹم میں سے, اسی آئی ایم ایف کے اندر سے رہتے ہوئے ہمیں اس ملک پہ جو برننگ ایشوز ہیں, جو مڈل کلاس کا اور غریب کا اور جو سفید پوش کے ایشوز ہیں, ان کو ریزالو کرنا ہے. اس پر بات اب کرنی چاہیے کہ اس حکومت کیا یہ کامیاب ہوگی وہ کرنے میں. یہ تو ایک پورا سبجیکٹ ہے نا کہ کامیاب ہوگی, لیکن اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا. کرمانی صاحب اس کا فیصلہ ہم آج تو نہیں کر سکتے. ہم اگر ماضی دیکھیں گے تو ماضی میں جو انہوں نے کیا ایز پی ڈی ایم 1, آپ اس کو دیکھ کر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فریش آئیڈیاز نہیں ہیں. آپ نے ایک اور ذکر کیا, پاکستان کو نواز دو. میاں صاحب کو واپس لاتے آپ نے کہا ایک آدمی ہے جو اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے, صرف ایک ہی آدمی, وہ گبر سنگھ نہیں ہے, وہ نواز شریف ہے. اور آج نواز شریف آپ کا وزیر اعظم نہیں, وہی شہباز شریف آپ نے وزیر اعظم بنائے ہیں جو پچھلی دفعہ وزیر اعظم سے. سو اس کا مطلب آپ یہ مان رہے تھے یہ کیمپین کر کے کہ پاکستان کو نواز دو, کہ شہباز شریف کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں تھی, چونکہ لوگ جو تھے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ نواز شریف کے جو ووٹ بینک ہے, جو اس کے جو چاہنے والے ہیں ووٹرز, وہ میاں صاحب کو اور پارٹی کے لوگ چوتھی مرتبہ دیکھنا چاہتے تھے وزیر اعظم بشمول میرے. لیکن اب ہمارا وہ جو سمپل میجورٹی تھی وہ نہیں آئی, تو کیا کریں؟ آپ خود بتائیے کہ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں یا لوگ دیتے ہیں, اگر یہ کوئی ڈیل ہوتی یا کوئی ڈھیل ہوتی تو پھر ہمیں تو سمپل میجورٹی ملنی چاہیے تھی, کیوں نہیں ملی؟ میرا یہ بھی سوال ہے. اور شکر کرو تو انو 60 مل گئی ہے, اور تو آتی ہے 60, اور شکر کرو انہوں دا خیال سی کچھ کرنا نہیں ہے. میاں صاحب آگے نے سب ہو جائے گا, اور نہیں ہویا تھاڑے کو. سر جہاں دینا مجھے کہا جا رہا ہے بریک لینے کا, لیکن بریک سے پہلے کرمانی صاحب بہت شکریہ. یہ تفصیلی گفتگو ہم آگے بھی جاری رکھیں کہ وہ آپ کا کہنا کہ ہمیں اگر دینی تھی تو وہ مسئلہ ہے کہ تو آپ بھی کچھ کرنا سی نا, سارا کام سائیاں نہیں سی کرنا. بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. میرے وقت بہت کم ہے اس لیے کیونکہ آج آرڈر آیا ایک چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے بارے میں. تو بیرسٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کو گرفتار کرنے کا کوئی امکان ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں آپ کے چیف منسٹر؟ نہیں جی, بہت سے لوگوں کی خواہشوں کے برعکس انشاءاللہ گرفتار نہیں ہوں گے. یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے. کرمنل پروسیجر میں عدالتیں ضمانت قبل یہ کیا کہتے ہیں بیل نان بیلیبل اور بیلیبل وارنٹس جو ہیں وہ جاری کرتی رہتی ہیں, اور ان کا یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ تو ختم ہو جائے گا. لیکن لیکن میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں سیف صاحب آپ کو. جی, ابھی فیصل واڈا صاحب کو میں نے سنا کل پرسوں کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ رمضان کے بعد علی مین نہیں رہیں گے. سو یہ آپ کو بتا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہوگی. سو کیا یہ اس طرف جانے کا کام شروع ہو چکا ہے آپ کے خیال میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علی امین صاحب کو اس انداز میں اپنی عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا. کاشف صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو جو ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں انہی کے نتیجے میں عوام نے ہمیں
3 کروڑ سے زیادہ ووٹ دیے اور پاکستان کی 17 پارٹیوں سے مجموعی طور پر ہمیں زیادہ ووٹ دیے. تو اگر علی امین کے ساتھ پھر یہ کیا جاتا ہے تو یہ تو ہماری پاپولیرٹی اور مقبولیت کو بڑھانے کا ہمیں بڑا آسان. آلریڈی 40 سیٹیں جیت گئے اور کتنی جیتنا چاہتے ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ بلاول صاحب نے کہا تھا جب مراد علی شاہ کو نیب نے نوٹس بھیجے تھے کہ یہ جیل سے بھی ہمارا چیف منسٹر ہوگا. آپ کے علی امین صاحب بھی جیل سے چیف منسٹر رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین صاحب کے جیل جانے کا کوئی چانس مجھے لگ تو نہیں رہا, لیکن اگر بفرض محال فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم کہہ دیں کہ ہاں جیل چلے جائیں گے تو وہاں سے بھی انشاءاللہ ہمارے چیف منسٹر ہوں گے. اور اگر پہلے ان کو چیف منسٹری کا ٹکٹ خان صاحب نے نہ بھی دینا ہوتا بعد میں تو اس بار تو پھر ضرور دیں گے, اور وی ول میک شیور کہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ میجورٹی کے ساتھ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود مان کے پی گورنمنٹ کے. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی امین گنڈا پور صاحب کی جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ایسا لگا تھا کہ معاملات شاید بہتر طرف چل پڑے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو صوبے کا اور مرکز کا, جو سب چاہتے تھے. لیکن اس ملاقات کے باوجود, اس پریس کانفرنس کے باوجود علی امین نے کی, اب یہ وارنٹ گرفتاری کا جاری ہونا اور یہ آواز آنا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے چیف منسٹر کے طور پر, یہ اب دیکھیں معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن بڑا ایک ڈاجی سا معاملہ ہے کہ ایک طرف ایک سیاسی جماعت کو اکثریت دی گئی ہے. اب کیا علی امین صاحب وزیر اعلیٰ قائم رہیں گے, ان کو چلنے دیا جائے گا یا نہیں, اس پر نظر رکھیں گے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.